मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते देखा कि एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान इस सारे खित्ते में वो मुल्क देखा जाता था जो सबसे तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी। हमारा प्रेसिडेंट जब 60s में अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया। उसी प्रेसिडेंट जब इंग्लैंड गया तो उसको जिस तरह की वेलकम दी गई बरतानिया के अंदर, क्योंकि एक मुल्क की हैसियत थी और लोग ये देख रहे थे कि मुल्क बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर प्रेडिक्शंस भी थी। एक किताब में मेंशन किया गया कि एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है पाकिस्तान, और फिर हमने इसका जवाल भी देखा, नीचे भी आते देखा। और इसीलिए मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसका बड़ा नाम था, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया। क्योंकि पॉलिटिक्स में जितने लोग आए इनको तो कोई पहले नहीं जानता था, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। बाद में पॉलिटिक्स में इनका नाम आया, लेकिन मुझे तो सब पहले जानते थे और अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था। तो वजह उसमें आने की ये थी कि तब तक एक अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफा देता है इंसान को वो है ईमान का तोहफा। कोई भी इससे बड़ा तोहफा नहीं है। और वो जो जिनको अल्लाह ये तोहफा देता है तो कुरान में ये भी आयत है कि ईमान वाले इंसान को पहचान जाएंगे, क्योंकि जो ईमान वाला आदमी होता है वो आज़ाद हो जाता है कई चीज़ों से जो कि जंजीरें ज़मीन में इंसान को रोक के रखती है उसका पोटेंशियल अचीव करने के लिए। वो ईमान वो जंजीरें तोड़ देता है, जिसको इलामा इकबाल जब शाहीन कहते हैं, इकबाल का शाहीन, तो वो जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। और वो जंजीरें हैं पैसे की, पावर की, ये जो शोहरत की, हर किस्म की, ज़ात की, ईगो, ये सब जंजीरें हैं जो इंसान को, जब अल्लाह कहता ना कि मैंने इसको सबसे अजीम अपनी मखलूक बनाया, फरिश्तों से भी ऊपर, तो उसका मतलब ये है कि इंसान में वो पोटेंशियल है जो किसी में भी नहीं है। लेकिन वो पोटेंशियल अचीव करने के लिए इंसान को वो जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, और वो ईमान वो जंजीरें तोड़ देता है। तो तारीख़ का मैं तालिब इल्म हूँ, क्योंकि मैंने ये बड़ा स्टडी किया कि वो क्या जादू हुआ कि एकदम, जो अभी शेख यासर ने बताया कि 1% सिर्फ मक्का के लोग पढ़े लिखे थे, कोई हैसियत नहीं थी। 2 सुपर पावर्स थी, पर्शियन एम्पायर और बैजेंटाइन एम्पायर, बड़ी पावर्स थी, उनमें कोई हैसियत नहीं थी अरबों की। तो और उसके साथ फिर मैंने रिलेट किया पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा तो वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, और तो कोई मुल्क नहीं इस्लाम के नाम पे बना। ईरान में ईरानी रहते थे, मिस्र मिस्री, लेकिन ये तो बनाया ही गया था इस्लाम के लिए। तो मैंने इसको जब स्टडी किया तो मैंने जितना मैं स्टडी करता गया और जितना अल्लाह ने मेरा ईमान मजबूत करता गया, उतना ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जब तक हम सीरत नबी पे नहीं चलेंगे तब तक हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो इलामा इकबाल का ख्वाब था। इलामा इकबाल को अगर आप स्टडी करें, बहुत बड़ा एक जहन था जो मगरबी फ़लसफ़े भी समझ गया और जो ग्राउंडेड थे अपने दीन के अंदर और अपनी इस्लाम की तारीख़ में। इसलिए उन्होंने जो एक वर्ड अंग्रेज़ी के ओरिजिनल थॉट, उन्होंने जो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल एक किसी के ग़ुलाम, यानी जो ज़हनी ग़ुलाम बदकिस्मती से, कलोनियलिज़म की वजह से मुसलमान दुनिया में ज़हनी ग़ुलाम हैं जो अपनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं तोड़ सकते। वो ज़्यादा खौफनाक हैं जिस्मानी ग़ुलामी से। तो इलामा इकबाल वो थे जो कि ओरिजिनल थॉट तब दिया जब वो मुआजना कर बैठे कि ये मगरबी सिविलाइजेशन क्यों ऊपर गया और हमारा क्यों ज़वाल आया। और फिर उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा में जवाब भी दिए कि हम एक वक्त पे यहाँ थे और अब हम यहाँ हैं, क्यों हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे पहुँच गया कि हमारा जो सिस्टम बन गया तालीम का, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। एक तरफ इंग्लिश मीडियम बन गया जो कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, वो हमारा नहीं था। दूसरी तरफ हमने उर्दू मीडियम कर दिया जो ना तीतर ना बटेर रह गया।
तीसरी तरफ दीनी मदरसे चले गए, 3 पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गए। अब वो 3 पैरेलल एजुकेशन सिस्टम में 3 कौमें निकलनी शुरू हो गई, उनका कनेक्शन ही एक दूसरे से नहीं रहा। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने फैसला किया, सबसे पहले तो एक कोर एजुकेशन, एक करिकुलम एक लेके आए, ताकि एक पहले इनको कौमों को तो एक तरफ लेके आए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी शेख नासिर ने भी ये बात की, जब भी मैं मक्का या मदीना गया, सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तानी नज़र आते हैं आपको वहाँ। सबसे पहले पाकिस्तान रिएक्ट करता है, कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ हो तो पाकिस्तान में रिएक्शन आता है। सबसे ज़्यादा मेरा दावा है कि रोज़े भी ये रखते हैं, हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं, पैसा भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पे देते हैं। मैं सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूँ, अल्लाह के नाम पे सबसे ज़्यादा पैसा भी देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जो एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर लें, हम असल में सेकुलर बन गए। और गलत मीनिंग है सेकुलर का, मतलब ये है कि हम एक तरफ आशिक रसूल भी हैं, सबसे ज़्यादा हमारा दीन के ऊपर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी ज़िंदगी में ताल्लुक़ ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा फासला है उसके बीच में। मैंने बार बार एक चीज़, एक इंसिडेंट बताता हूँ लोगों को। डॉक्टर इशफाक, बहुत बड़े डॉक्टर इशफाक अहमद ख़ान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनकी मैं बड़ी उनसे मैं मिलता रहता था। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये अपनी बात बताई कि जब वो चाइना गया और चेयरमैन माओ को मिलने गए, तो चेयरमैन माओ को बड़ा हीरो वर्शिप इसलिए कि उन्होंने एक जेन्युइन रेवोल्यूशनरी थे, सब रेवोल्यूशनरीज उनकी तरफ देखते थे। तो कहता जब मैं उनके पास गया तो वो उनका एक दिन होता है ग्रेट बाथ का, वो यांगसी दरिया की तैर कर उधर जाके वापस आते हैं, तो लाइनें लगी होती हैं लोगों की हाथ मिलाने के लिए उनसे। तो कहता मैं भी खड़ा हो गया, जब मेरी बारी आई उन्होंने कहा जी किधर से हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने कहा कि वो ग्रेट नेशन, बड़ी अजीम कौम है पाकिस्तानी। बड़ा हैरान हुआ डॉक्टर इशफाक। तो कहता सारी लाइन लगी हुई लोगों के पीछे उधर खड़े होकर चेयरमैन माओ ने मुझे एक वाक़या बताया कि उन दिनों में एम्बेसी कैपिटल कराची था। तो कहता कराची के अंदर जो एम्बेसडर था चाइना का, वो उसका पाकिस्तानी चेस प्लेयर पार्टनर था। तो कहता वो जो पाकिस्तानी पार्टनर था वो हर 2 मिनट के बाद जाए, दोपहर बड़ी गर्मी थी, सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम था, और जाके अपने ऊपर सर पे पानी डाल के फिर आके चेस खेले। तो उसने कहा क्या मसला है? उसने कहा मैं रोज़ा रखा हुआ है। तो वो बड़ा चाइनीज़ हैरान हुआ, कहता तुम चुप करके पानी पी लो, किसी को क्या पता चलेगा। तो जब उस चेयरमैन माओ को चाइनीज़ एम्बेसडर ने ये बताया, तो चेयरमैन माओ ने तब, अब ज़रा देखिए बड़ा ज़हन था ना, तो उसने क्या सोचा कि क्यों ये अजीम कौम है। उसने ये कहा कि जो कौम गर्मी में पानी अल्लाह के खौफ से नहीं पी सकती, तो सोच लें कि वो अल्लाह के खौफ से सच भी बोल सकती है, वो रिश्वत भी ना लेगी, वो टैक्स भी अपने पूरे देगी, वो तो उस कौम को तो कोई रोक ही नहीं सकता। यही था मदीना की रियासत में, वो कैसे अजीम कौम बनी। खौफ खुदा था उनको, वो अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी कि अल्लाह देख रहा है। जिस तरह कि मैं कमरे में जाके पानी पीऊँ तो अल्लाह देख रहा है, उसी तरह मैं कोई गलत काम करूँगा अल्लाह देख रहा है। वो कौम की जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि सिर्फ मुसलमान ताजरों को इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई फ़ौज नहीं गई थी मुसलमानों की, उनके कैरेक्टर की वजह से लोग मुसलमान हो गए। तो मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा अजीम कौम का कैरेक्टर नहीं है। अजीम कौम बनने के लिए अजीम कैरेक्टर चाहिए, सच बोलना, सच्चाई। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी ने, एक कुरैश आया, कहता जी मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया, लेकिन मेरी जितनी उसकी उम्र होगी, मैं इस उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं अब आदतें अपनी नहीं बदल सकता। तो मुझे कोई एक चीज़ बताएं कि मैं वो कर लूँ अमल
جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی تھی، صادق اور امین، سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے. اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد. اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈر کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہوں، سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی. تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی سیرت اور ہمارے اعمال کو جوڑے. یہ جب تک جڑیں گے نہیں ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے. اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے ہیں کہ اکثریت عاشق رسول ہے. یہ جو سارا خطہ مسلمان ہوا تھا یہ عاشق رسول نے مسلمان کیا تھا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام، بابا بلے شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا صاحب، میاں میر، بابا فرید گنج شکر، یہ سب عاشق رسول تھے. عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے. قوالی ایجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے دو چیزیں، ایک تو رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے اعمال کو. اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے، ٹیلی ویژن کا، سیریلز کا، جس طرح ترکی سیریل ہے ارتگرل، اپنی تاریخ کا، بچوں کے کارٹونز کا، واٹس ایپ کا. ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا، اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے، کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر نہ چلے. جو مدینہ کی ریاست، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں، تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے. جو دیکھتے تھے تو عظیم آدمی بن جاتا تھا. کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا، کوئی مصر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی وہ موراکو میں گھوڑے دھڑا دیے اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا. اس یونیورسٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ کی جائے، بتایا جائے لوگوں کو. یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی. یونیورسٹی تو بنتی ریسرچ سے ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا کوالٹیز تھی ان لوگوں کی کو جو دنیا کی امامت کر لی. تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی، سارے سائنٹسٹ ٹاپ مسلمان تھے، کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے. دنیا کے تھاٹ لیڈرز ایسے بنے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کے آئے، عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھاٹ ڈیولپ کیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدان تھے سب اسلام کے اسکالرز بھی تھے. دونوں اکٹھے چل رہے تھے. ہمارے سائنس اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں تھی. ہاں ایک بعد میں ضرور چلی ریشنلسٹ اور ان کے اندر جو دوسری دو اسکول آف تھاٹس کے اندر چلا، لیکن آن دا ہول اسکالر بن ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی پڑھ لیں، البرونی پڑھیں، ابن خلدون پڑھ لیں، ساروں کے اندر ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا. سو وہ کنیکٹڈ تھے. اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان میں دو چیزوں کی، ایک کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کی جائے
سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت ملک میں آیا ہوا ہے ویسٹرن کلچر. ویسٹرن کلچر کو ہم صحیح معنی میں کرٹیک نہیں کر سکتے. ہم بتا ہی نہیں سکتے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ اس کی طاقت کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن کلچر اوپر ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ان میں آگے نکل چکا ہے دنیا سے, لیکن ان کی جو اسپرچل سائڈ ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں ان کے. اسپرچولی وہ نیچے جا رہے ہیں, چرچز بند ہو رہے ہیں. پوپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے کہا یورپ ہیز بیکم اسپرچل بیرن ایریا, ڈیزرٹ, اسپرچل ڈیزرٹ. کیا وجہ ہے؟ دونوں کو, انسان میں جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. انسان دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے. آپ صرف جسمانی سائڈ کے اوپر پوری توجہ دیں, امبیلنس آ جاتا ہے انسانوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس میں کنفیوژن آئی ہوئی ہے اس وقت. ایک تو وہ دیکھتا ہے ویسٹرن کلچر اور ان کی آگے اور ٹیکنالوجیکل پروگریس ہر طرح آگے ہیں, تو وہ ایک دوسری طرف ہمارا دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. اور یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جب کوئی معاشرہ پروگریس کرتا ہے اس کو بلائنڈلی کاپی کرنا شروع کر دے. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنی میں ہم ریسرچ کر کے اپنی یوتھ کو انفارمڈ چوائسز دینے کا موقع نہیں دے رہا ہے. جب ہم ریسرچ کریں گے, جب ہم بتائیں گے کہ یہ ان کی طاقت ہے, ان کی کمزوری ہے, کیا ان کے مسئلے آئے جب ان کی اسپرچویلٹی گری ہے, ان کا فیملی سسٹم میں کیا مسئلہ ہے, خاندانی نظام ان کا نیچے چلا گیا ہے, وہ کتنی 40 سال پہلے ان کا خاندانی نظام کدھر تھا, آج کدھر چلا گیا ہے, اس کے کتنے اثرات ہیں معاشرے میں. یہ یونیورسٹیز کا کام ہے, ریسرچ کریں, بتائیں, آگاہ کریں لوگوں کو. پھر بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. موبائل فون, دنیا میں اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا جو آج موبائل فون سے آیا ہے. اس کے پازیٹیوز کیا ہیں, کتنا فائدہ ہے, تعلیم اس سے کتنا علم حاصل کر رہے ہیں بچے ینگ ایج پہ, لیکن جو اس کے اندر پورنوگرافک مٹیریل آ رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں, کیسے کوپ کرنا ہے, بچوں کو ہتھیار کیسے دینے ہیں. یہ جو ایک بالکل نئی ریالٹی آ گئی ہے, آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے, آپ روک تو نہیں سکتے ان کو, لیکن آپ اپنے بچوں کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی, اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے, یہ طرز زندگی لوگے تو اس کا یہ نقصان آتا ہے, اس کے یہ فائدے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوائسز تو دے سکتے ہیں. اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں, انفارمڈ چوائسز. انفارمڈ چوائسز تب آتی ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح, آگاہ کریں, شعور پیدا کریں انہوں میں. اس لیے یہ یونیورسٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے. القادر یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی, انٹرنیشنل اسکالرس کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہوں گے, جس طرح شیخ ناصر ہے. ڈیبیٹس کروائی جائیں گی. ڈیبیٹس, یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے. ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے. قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو, ڈیبیٹ کرو. جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھاٹ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا. علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, وہ اس کے اندر تو اگر آپ جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی. تو ہم آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم اسلام کے, اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں, کیسے کیسے اسکالرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کفر کا فتویٰ کا ڈر نہیں ہے. ہمارے ملک میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ, ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا, آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے
وہ سارے پیغمبروں نے یہ کیا تھا. سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے, اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا, خدمت کی تھی, انسانیت کے لیے آئے تھے. اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے, اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ جو معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا, انشاءاللہ القادر یونیورسٹی اور ہم باقی جو ہماری رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہے وہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. ادھر چیئرز ہیں, سیرت چیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے. اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اسکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو, تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہیں. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, نیلسن مینڈیلا, وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے, ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا, کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے. بڑی سوچ تھی ان کی, ذات سے باہر نکل گئے تھے, اور سچے لوگ تھے, اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ قائم کرنی ہے, اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا. اور جو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی اسکالرشپ ہو, اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت للعالمین اتھارٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے, اور یہ ہوگا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے. لیکن اس بار ہی میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹلیکچول, ریزنڈ, سوچ سمجھ کے, قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارے ساتھ ہمارا رسپانس جائے. سارے مسلمان اسکالر سے پہلے کنسلٹ کریں, مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپانس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جی جب دیکھیں مسلمان دنیا آزادی رائے کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے, جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے بر صغیر میں, ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو, اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں اتنے لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں, پیار کرتے ہیں ان سے, ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا. وہ ساری سیرت تھی, سیرت نبی تھی. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے, موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا, امر بالمعروف, کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو, اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں, پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے, لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے
سزا دی، اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا۔ جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں، 14 سال پڑھائی کروں، اس کے بعد 8 گھنٹے کام کروں، اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے، اسمبلی میں بھی آ جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں سونا نکلے، ہیرے نکلے، جو مرضی نکلے، وہ ریاست نہیں بچ سکتی۔ ایک ریاست جس کی موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا، جس طرح جاپان تھا، وہ پھر کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں میں نے 1985 کے بعد جو چینج دیکھا ہے، ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا، جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں۔ کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا، اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ینگر جنریشن کو، اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو، ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلٹی، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، مورل رینیسانس کرنا ہے، اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں، سب کچھ یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے، صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول، اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے۔ میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے، اسٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے، میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم نے تھوڑے سا اس کا انسٹیٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے، لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیٹیوٹ کو اور اس علاقے کو، میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر، میں پاکستان کی اب بات نہیں کر رہا، اسلام کی دنیا میں وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی، یہ کوآرڈینیٹ کرے گی، جس طرح الازہر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً 2.5 سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی۔ جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں، وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہوگی، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر، لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ 3 سال ہو گئے اب جا کے ہم شروع کرنے لگے، تو یہ بدقسمتی ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے۔ اور میری جو اس سے پہلے نمل یونیورسٹی ہے، وہ میرا ایک ویژن ہے، پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج ہے۔ تو میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کام شروع کر دیا۔ شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔